उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा सहर फूंका था इस वाइल्ड मैन ने उस पर कि वो सारे घर में किसी भटकी हुई रूह की तरह इधर उधर होती। उसे मुसलसल सोच रही थी। यूनिवर्सिटी में उसे बेवजह ही तानिया पर चिढ़ होने लगी थी और वो भी उसे मजीद चिल्लाती कॉल करके बेजाद का पूछ रही थी। उसके अंग अंग में शरारे भड़क उठे और दिल करता था कि वो बेजाद का नाम भी ले तो उसका मुंह नोच डाले। वो बॉडीगार्ड उसका था तो वो कौन होती है उसका नाम लेने वाली, उसकी गैर मौजूदगी की वजह जानने वाली। अभी क्या तुम्हें बेजाद के घर का मालूम है? गाड़ी में बैठी हानिया ने अब्दुल्ला की पुश्त को देखते हुए पूछा था, कौन behzad बेबी? उसने हैरत से पूछा, मेरा बॉडीगार्ड। और कौन behzad? लेकिन यहाँ behzad फालतू के सवाल मत करें, जवाब दें अभी। वो चिढ़कर उसके सवाल पर बोली तो अब्दुल्ला ने सर हिला दिया था। जी बेबी। उस हैरत पड़े तासरात को छुपाते हुए उसने कहा तो वो मुस्कुरा दी। गुड, चलो मुझे वहाँ ले चलो। वो और डैड को मत बताना कि मैं वहाँ गई थी। ओके। विंडो से बाहर देखते हुए उसने बेबी को, वो गरीबों का मोहल्ला है, आप वहाँ चल सकेंगी? मतलब बहुत गरीब हैं। वो हिचकिचा कर बोलिया तो आनिया ने हाबरू उचकाए। तो क्या हुआ, गरीब लोग इंसान नहीं होते? अब्दुल्ला उसकी बात सुनकर मरते मरते बचा था। ये अचानक बदलाव कैसे अपनी बेबी में? हैरत की बात थी, कल तक अपने घर में गरीब को टिकने न देने वाली आज गरीबों के इंसान कह रही थी। चलो जो भी था उसे वो इंसान तो लगे। अब्दुल्ला ने खामोशी से गाड़ी behzad के घर की जाने मोड़ दी थी और वो हैरत से गाड़ी की विंडो को नजर आते हुए आसपास लोगों को देख रही थी। छोटे छोटे मट्टी में खेलते बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मोहल्ले में दाखिल होने से पहले उसने हैरत से छोटे मोटे कच्चे पक्के मकानों को देखा। बेबी आगे गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल चलना होगा। खोके के पास गाड़ी रोकते हुए अब्दुल्ला ने कहा तो वो होश में आई और सर हिलाकर होश से बाहर निकली। खुली फिजा का पहला झोंका उसे टकराया जिसमें शामिल मिट्टी की खुशबू ने उसे मसहूर कर दिया और उसने फिर गहरा सांस भरा। आइए बेबी, अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर उसकी हरकत देखते हुए कहा तो वो सर हिलाती खुशी से आगे बढ़ी। धूप की वजह से अब्दुल्ला ने उस पर छतरी तानता हुआ उसके साथ हुआ। अचानक एक छोटा सा लड़का उनके घर के उनके सामने आया। कौन हो तुम? वो हैरत से पूछने लगा। हानिया ने उसके तासुरात से एंजॉय करते हुए मुस्कुराकर उसने सामले गाल पर अपनी उंगलियां फेरी। हानिया, वो तो लड़के के से उलझकर उसे देखा। उस आस पास के दूसरे बच्चों ने भी डरते डरते उसे घेर लिया और औरतें मुंह पर पल्लू रखकर धूप की में खड़ी इस हसीना को देख रही थी। हानिया ने पूरी तरह से बच्चों को घर जाने पर घबरा कर अब्दुल्ला को देखा। ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? हालांकि वो शलवार कमीज पहनकर दुपट्टा शानों पर फैलाकर आई थी। घबराओ नहीं बेबी, ये किसी भी अमीर शख्स को ऐसे ही देखते हैं। वो साइड पर बच्चों को करता हुआ उसे ले जाने लगा। उनकी मासूम सूरत देखकर उसने अपना क्लच से कुछ नोट निकालकर अब्दुल्ला के हवाले कर दिया और इन्हें दे दो। सुनो यहाँ आओ। अब्दुल्ला ने दूर खड़े लड़के को देखा और उसे अपनी तरफ बुलाने का लिए कहा। अलबत्ता उसकी नजरें हानिया पर रही थी। वो सोच रहा था कि क्या उसका दोस्त उस लड़की की बात करता है कि वो नकचड़ी सी है। ये कितनी मासूम है और प्यारी थी, बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह। हाथ लगाओ तो मैली हो जाने का होप है। ये पैसे ले लो और बच्चों में बांट दो। उसने सारे पैसे उसके हाथ में थमाए और अनवर उनकी नजरों के सामने बच्चों में पैसे बांटने लगा। चलें बेबी। मुस्कुराती पुरजोश सी बच्चियों की चीखों पुकार सुनती हंसती हुई आगे बढ़ी। अनवर भागकर behzad को बताना चाहता था पर बच्चों में फंसा बेबसी से उसकी पुश्त देखता रह गया। ये हटाओ। उसने छतरी हटाने को कहा तो वो परेशान हो गया। बेबी धूप है बहुत। अब्दुल्ला परेशान हो गया। कुछ नहीं होता, चलो। वो कहती हुई आगे बढ़ गई तो उसके हुक्म मानता उसके पीछे आ गया। आपू ने कहा था क्या ये खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब्दुल्ला के उसका घर बताने पर उसे वहीं रुकने का कहती आगे बढ़ी तो साइड बेड पर पड़े behzad के पास एक छोटा सा लड़का फ्रूट्स की शापर उसके पास रखता मुस्कुरा रहा था। अबू, वो बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसकी छोटी सी नाक सुर्ख पड़ गई थी जिसे उसके गुस्से से अंदाजा लगाया जा सकता था। कौन है ये आपू शापू? वो बच्चे के सर पर खड़ी गुराई तो वो आह करता उछल पड़ा। यही हाल behzad का भी था। उसे अपने सामने अपने रूम में अपने मोहल्ले में देखकर शशता रह गया। मैडम आप? वो हैरत से उठ बैठा और हानिया से बोला जिसने अपनी होनहार नजरें टिकाती हुई। कौन है ये आपू? वो चबा कर बोली और उसका बस नहीं चाह रहा था कि कैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करे। छोटू सहमा सा उसकी सब्ज आंखों में गुस्सा देखकर बोला, बहन है और उसकी और मेरे बॉडीगार्ड को फ्रूट्स क्यों भेजे हैं? वो उसकी तरफ रुख किए बोली थी तो वो एक नज़र पर डालता हुआ सरसरी सी behzad पर डालकर उसकी सदा लगाता वहां से भागा था। रुको लड़के, ये लेकर जाओ, अपनी आपू को खिलाओ।
وہ فروٹس کے شاپر اٹھا کر اس کے پیچھے ٹک ٹک کرتی آئی اور روم سے باہر رکھ کر عبداللہ کو اشارہ کیا کہ سامنے والے گھر پہنچا دے۔ جی بیبی۔ عبداللہ آگے بڑھتا اس سے شاپر لے گیا تھا اور سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نیچے شاپر رکھ دی اور پلٹ کر لوٹ آیا۔ ہانی اپنے غصے میں قابو ہوتے اعصاب پر قابو پاتی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مڑی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ چلتی ہوئی اندر آئی اور ایک سرسری نظر اس کے روم پر ڈالی تھی، کہیں چھپکلیاں تو نہیں، اور پاس رکھی ٹوٹی ہوئی چیئر کھسکا کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ بہزاد نے ٹوک دیا، ٹوٹی ہوئی ہے، گر جائے گی، آپ یہاں بیٹھیے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر شیٹ کو درست کرتا بولا اور ہانیہ نے بیڈ کی پہلی پیلی شیٹ کو دیکھا۔ آپ واپس جائیں میڈم، یہاں آپ کی حیثیت کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا جو کیا بھلا کیا ضرورت تھی اس سائیکو کو یہاں آنے کی؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ اگر اس کے باپ یا اس کی انکل کو معلوم ہوا تو اس کی تو صرف شک میں ہی جان نکال دیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی سر جھٹک کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ الجھ کر سوال کرنے لگا۔ تم وہاں سے کیوں آئے ہو؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ وہ تو ایک دم ہونک بنا اسی کی تو دیکھتا رہا۔ کمرے کی فضا میں بہزاد کے پسینے کی بو کے ساتھ سگریٹ کی بو بھی پھیلی ہوئی تھی جو ہانیہ کی ناک کے نتنوں سے گزرتی اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کمرہ بہت گندا ہوا پڑا تھا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس نے کمرے کی صفائی بالکل بھی نہیں کی تھی۔ مجھے سر نے اجازت دی تھی تو وہ بولا۔ ہانیہ سر ہلاتی بیڈ سے اٹھی اور کمرے باہر کھڑے عبداللہ سے مہاتی ہوئی، جاؤ اور کچھ دیر بعد وہ بیگز لے آنا، وہ کہہ کر آس پاس جمع ہوتے لوگوں پر سرسری سی نظر ڈال کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ روم میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں میڈم؟ لوگ غلط سوچیں گے، بہزاد غصے سے اس پاگل لڑکی سے بولا اور کھڑکی کھولتے کمرے کا واحد بلب جلایا۔ سوچنے دو، لوگوں کا کام ہی یہی ہے۔ وہ کندھے اچکاتی بیڈ پر بیٹھی۔ میڈم بہت کچھ سوچیں گے اور مجھے دھکا دے کر یہاں سے نکال دیں گے، وہ چڑ کر بولا۔ کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے لیے کوارٹر سیٹ کروا دیا ہے اور کل سے تم وہاں شفٹ ہو رہے، وہ لاپرواہی سے بولی اور بہزاد جل کر رہ گیا۔ آپ سمجھ نہیں رہی، دماغ مت کھاؤ وائلڈ مین، بندہ گھر آئے مہمان سے چائے پانی پوچھتا ہے اور تم لوگوں میں یہ مینرز نہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر تنزیہ بولی تو بہزاد نے سر ہلا دیا۔ ہیلو انور یار، ایک کپ چائے۔ وہ ایک کپ چائے کیوں؟ تم بھی پی رہی ہو میرے ساتھ، دو بولو۔ اس کے موبائل کان پر لگانے پر دوسری طرف سے آرڈر دیتے ایک کپ کا سنتی وہ غصے سے بولی۔ بہزاد نے لب پینچ لی ہے۔ سن لیا، بس یار پہنچ رہا ہوں۔ انور نے ہنس کر کہتے ہوئے کال کاٹ دی تو بہزاد نے گہرے سانس بھرتے موبائل ٹیبل پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پاس ٹیبل پر رکھے کولر کی جانب اشارہ کیا۔ کولر ہے پانی کا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ ہنستی ہوئی بولی تھی۔ ہاں ہنس لو ہماری غربت پر۔ اس نے منہ موڑا تھا۔ غربت پر نہیں، تمہاری سستی پر ہنس رہی ہوں وائلڈ مین، اتنا نہیں ہوتا کہ وہاں رکھ لو، اٹھ کر پی لیا کرو۔ وہ سامنے کونے کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ میں تو ہوں ہی سست، آپ آ کر رات میں پانی پلا دیا کریں۔ ہانیہ جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی بلش کرتی ہوئی نظریں پھیر گئی تھی۔ بہزاد نے اسے دیکھتے سر جھٹکا۔ آپ کے آنے کا مقصد؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے پوچھنے لگا، جس پر ہانیہ نے ناک سکیڑا۔ تم بار بار میری انسلٹ کر رہے ہو، وہ غصے سے بولی تو بہزاد شرمندہ ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے میڈم، مجھے سچ میں اچھا لگا کہ آپ آئیں، پر کیا سر میں سے پوچھ کر آئی ہیں؟ ہانیہ نے نظریں چرائیں تو بہزاد کو اپنا جواب مل گیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی بول رہا تھا کہ ہانیہ بیچ میں ہی بول پڑی۔ تمہیں بتانے کی ضرورت تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، انڈرسٹینڈ؟ وہ غصہ ہوگی۔ سوری، صرف یہ بتائیں کہ آپ کے ڈیڈ پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ وہ سوال کرتا اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ میں کہہ دوں گی اپنے باڈی گارڈ کی عیادت کرنے آئی تھی، سمپل۔ وہ مسکراتے چٹکی بجا کر بولی۔ بہزاد نے افسوس سے دیکھا۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو یہاں۔ اس نے اپنی طرف بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو بہزاد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بیٹھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے۔ اس نے نہ پر وہ چڑ گئی تھی۔ سوری، میں اس وقت جاب پر نہیں ہوں، اپنے گھر میں ہوں۔ وہ کندھا اچکا گیا تھا جیسے اب تمہارا حکم نہیں ہے، تم عزت سے سننے کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ اچانک اٹھی اور اس کے گلے سے پکڑ کر دھکا دے دیا تھا اور اپنے ہاتھ صاف کرتی خود سے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بہزاد دانت پیس کر اٹھ بیٹھا۔ اب ہو رہی ہے میری اوقات، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ بند کرو اپنی بکواس، اوقات کیا کر دماغ کھا گئے ہو، ڈر پھونکیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی گرائی تھی۔ بہزاد نے اپنا سر تھام لیا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ بے بسی سے سوال کیا گیا۔ ہانیہ کے کچھ کہنے پر پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ اسے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر کھڑے لڑکے کے ہاتھ میں ٹرے لی جس میں 2 چائے کے کپ تھے۔ میں انور، بہزاد کا جگری یار، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی میڈم۔ انور نے پیلے دانت دکھاتے ہوئے ہانیہ نے اس کے دانت دیکھ کر دھچکا
लगा पुरजोर ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। मुझे भी, वो मुस्कुराती हुई कहकर दरवाज़ा बंद कर गई। अनवर इतने में खुशी से नहाल हो गया। सुनो, अपने दांत दिखाओ। वो ट्रे बेड पर रखकर जल्दी से बोल दी और उसके सर पर खड़ी होगी। बेजाद ने न समझी से आबरू उचकाया। दिखाओ, वो चीख पड़ी। उसने घबरा कर अपने दांत उसे जिन्हें वो गौर से देखती सुकून का सांस भरकर मुस्कुराई और बेड पर बैठ गई। हुआ क्या है, बताएंगी मुझे? चाय का कप उठाकर वो उसे देखते हुए बोला। वो बाकी साइको औरत थी जिसमें बेजाद को अब कोई शक शुबा न रहा था। कुछ भी नहीं, तुम्हारे दांत देखने का दिल कर रहा था, वो नॉर्मल अंदाज में कहती। चाय का कप लबों से लगा गई बेजाद को। उसके जवाब पर उसे जबरदस्त अचूका लगा। खांस खांस कर उसकी आंखों में पानी आ गया। तुम्हारा कसूर नहीं, गहरा सांस भरते उसने नफी में दाएं बाएं सर हिलाया तो हानिया ने वह मुश्किल सांस मुस्कुराहट रुकी। ये तुमने गर्दन में काला धागा क्यों पहना हुआ है? वो उसकी गर्दन का काला धागा देखती न समझी से पूछने लगी। आंखों में तजस्सुस था। बेजाद ने चमकती आंखों से अपने गले में देखा। नजर का है? चाय का सीप लेते बोला तो हानिया ने होंक बन गई थी। हैं, तुम्हारी आईसाइट वीक है? और ये किस डॉक्टर ने इलाज किया है तुम्हारा? वो शाक होती बोली थी। आईसाइट वीक तो नहीं जानता, पर अम्मा ने बचपन में पहनाया था क्योंकि मैं काफी गोरा चिट्टा पैदा हुआ था। तो मोहल्ले की हर औरत आकर चुम्मियां दे जाती थी, इसलिए नजर न लगने के लिए अम्मा ने काला धागा पहना दिया। वो तो संजीदगी से बोल रहा था, पर हानिया किंग से उसे देख रही थी। फिर क्या? तुम्हारी अम्मा ने कहा कि सारी जिंदगी पहने रहना। क्या तुम्हें अभी भी मोहल्ले की? बमुश्किल हरकत करते हुए उसने पूछा था। एक सरसरी निगाह आप देख सकती हैं कैसी आपकी यूनिवर्सिटी में लड़कियां घूरती हैं। मुझे तो बस आप डर लगने लगा है कि अगर नजर लगी तो सूरत बिगड़ जाएगी मेरी, इसलिए पहन लिया। वो लंबी चौड़ी छपाई देते हुए बोला तो हैरत सी रूम के बंद दरवाजे को देखती चलने लगी। फिर खामोशी से चाय पीकर उसने कप ट्रे में रखा और बेजाद उसके तासुरात देख रहा था। वो आपो कौन है और तुम्हें फ्रूट्स क्यों भेज रही थी? कुछ देर संभल कर वो कड़वे लहजे में गोया हुई तो बेजाद एक सरसरी सी नजर शलवार कमीज में मलबूस इसके खूबसूरत रापे को देखा। बस मोहल्ले में चलता है ये, जिस तरह आपके यहाँ चलता है किसी भी अनजान के साथ जबरदस्ती डांस करना। वो संजीदगी से कहता मुंह मोड़ गया तो हानिया ने उसके चेहरे को हारत से देखा। क्या मैंने डांस किया किसी के साथ? वो ट्रे नीचे रखती अपनी तरफ उंगली उठाकर बोली। मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ सवाल का जवाब दिया है। आप अच्छी लग रही है इन कपड़ों में, स्पार्ट लहजे में कहते वो आहर में वो नरमी से बोला तो हानिया ने मुस्कुराकर अपने कपड़ों की तरफ देखा। ऑनलाइन रात को मंगवाए थे ताकि तुम्हारी इयादत के लिए आऊं तो पहन कर आऊं। वो मुस्कुराती पुरजोश से उठकर मासूमियत से बोली। शुक्रिया, बहुत आपने मुझ पर एहसान किया। वो मीठा तंज करता हुआ बोला और हानिया ने हंसते हुए वापस बेड पर बैठकर सर को हम कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो बेजाद ने उठकर दरवाजा खोला। सामने अब्दुल्ला खड़ा था। आइए अंदर। बेजाद ने उसे जगह दी तो वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया और बेड पर बैठकर हानिया के सामने बैग्स रखे। आप बाहर इंतजार करें, मैं आ रही हूँ। वो अब्दुल्ला से कहती। बैग्स बेजाद की तरफ किसका आ गई? क्या है ये सब? वो हैरत से देखने लगा। तुम्हारे लिए पैंट शर्ट बेल्ट और शूज के साथ परफ्यूम्स और कुछ फ्रूट। वो मुस्कुराती हुई बोली और एक के बाद दूसरी चीजें निकालकर बेड पर रखने लगी। बेजाद ने उसे हैरत से देखा। मैडम ये सब क्यों? हलक से आवाज पर मुश्किल निकली। सवाल ज्यादा नहीं वाइल्ड मैन, तुम मेरे साथ मूव करते हो तो ये लफंगों वाले कपड़े नहीं पहन सकते, इसलिए ये सब लाई हूँ। और हाँ, कल आ जाना, मैं क्वार्टर सेट करवा दिया है स्पेशल वाला। वो उठ खड़ी हुई और दुपट्टा शानों पर फैलाई जो सीधा बेजाद के चेहरे पर लगा। वो सांस रोक गया। इतना बड़ा दुपट्टा लेने का फायदा? दोनों साइडों को जमीन से देख कर बोला तो हानिया दुपट्टे को देखने लगी। फैशन, वो कहकर मुस्कुराई तो बेजाद ने उसके चेहरे को देखा। वो इस इतनी बड़ी तब्दीली को देखकर एकदम से हुंक बना उसे देख रहा। पोनी टेल में उसके गोल्डन बाल उसकी गर्दन की मूवमेंट के साथ साथ लहरा रहे थे। बेहूदी के आलम में वो आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। हानिया ने नजर उठाकर उसे देखा। बेजाद ने झुककर उसका दुपट्टा उठाते उसके सर पर रखा और इसका सांस अटक गया। आप बहुत हसीन है मैडम। वो जरा उसकी तरफ झुककर कान में बोला तो उसकी पलकें लरस गई। वो मैं कह रही थी कि आपू से दूर रहना। वो नर्वस होती दूर होकर बोली तो बेजाद अपना कहकर रोक न सका। हाँ, किस से दूर रहूं? पैंट में जेब उंगलियां फंसाकर उसने दिलकशी से पूछा। हानिया गुस्से से उसे देखने लगी, सबसे सारी दुनिया से। उसका कॉलर को झकड़ते हुए वो शदीद गुस्से के आलम में बोली और उसके मुस्कुराहट जब्त करते तासरात देखकर वो मजीद गुस्सा होगी। एक बैग से सुरख गुलाबों का बुके निकालकर उसके मुंह पर दे मारा। गेट वेल सून, आपकी बार। उसका दिलकश कहका फिजा में गूंजा और वो पाँव पटककर आगे बढ़ गई। मतलब तो बताती जाए। उसने पीछे से हाँक लगाई तो हानिया हंसी हुई मुड़ी। मतलब कि मार जाओ जल्दी। वो शरारत से बोलती जाने लगी। सुनो। वो दरवाजे पर पहुंची तो बेजाद ने पीछे से फिर आवाज दी। सुनाओ। वो इसी के अंदर अंदाज में
کہتی پلٹی، میری بساط کا خیال رکھو ورنہ میں اپنے پاؤں جکڑ لوں۔ اس نے مسکراتی نظروں سے اس کانچ کی گڑیا کو دیکھا جو سر پر بامشکل دوپٹہ جمائے کھڑی تھی۔ ابھی اس نے ناک چڑھا کر اسے دیکھتے عبداللہ کو بلایا۔ جی بیبی، وہ جن کی طرح حاضر ہوا۔ کل جی آئے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اسے اس کے کولر سمیت اٹھا لینا، حکم دیتی ایک جتاتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکلی تو نظریں سیدھا سامنے بالکنی میں کھڑی لڑکی پر گئیں اور اس کی طرف دیکھ کر مکہ ہوا میں لہراتے وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی روانہ ہوئی۔ عبداللہ بھی ایک مسکراتی نظر ہانیہ کی حرکت پر شاک کھڑے بہزاد پر ڈال کر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ نظریں وہاں پر سفید رنگ کے لفافے کو دیکھ کر سکیڑی۔ اندر ضرور دیکھنا۔ اوپر لکھی لکھائی سے وہ سمجھ گیا تھا کہ کس کی طرف سے ہے یہ۔ وہ لفافہ اٹھا کر مسکراتا وہ صوفے پر بیٹھا اور اسے کھولنے لگا۔ پہلے اس کی نیلی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر روم کی فضا اس کے بلند اور بانگ کہہ گونجا۔ لفافے کے اندر خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں تھیں جن پر بہرام نے سرسری نظر ڈال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ پسند آئی کوئی؟ مسز شمیم اندر داخل ہوتی مسکرا کر دیکھنے لگی۔ جی کارلی، بہرام نے مسکراہٹ دبائی اور مسز شمیم کا خوشی سے منہ کھل گیا۔ سچ؟ وہ خوشی سے نہال بولی تھی۔ یس میم، اس نے مسکراہٹ دبائی اور اٹھ کر ان کے گلے میں بازو ڈالے۔ کون سی ہے مجھے بھی بتاؤ، میں ابھی رشتہ پکا کرنے جاؤں گی۔ اس کے ماتھے پر باز سنوارتے ہوئے بولی تو وہ لب دبا گیا۔ اوہ بہت مشکل ہے، اس نے سر گھجایا۔ مسز شمیم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں مشکل ہے؟ تم بتاؤ، میں ان میں سے کون سی پسند ہے؟ وہ اسے لے کر صوفے پر آ گئی اور بیٹھ کر تصویریں اٹھائی۔ وہ جلد از جلد اس کی پسند جان کر لڑکی والوں کے گھر رشتہ پکا کرنا چاہتی تھی اور اس کے پاس چلتا تو آج شام کو ہی ہمایوں اور کل اس کی شادی کروا دیتی، پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں اتنے سال انتظار کیے تھے وہاں کچھ دن مزید صحیح، پر شکر ہے کہ اس کے بیٹے کو کوئی پسند تو آئی۔ مام، مجھے تو ساری پسند آ رہی ہیں، میں ایسا کریں سب کو ہی اوکے کر دیں، کافی سیریس سنجیدگی سے کہتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ مطلب ہے؟ انہیں حیرت سے جھٹکا لگا تھا۔ مطلب کیا ہے مراد؟ ماما، مجھے پسند آ رہی ہیں، اوکے کر دیں سب کو اور آج سے سب کے گھر رشتہ پکا کرنے چلی جائیں، شادی ایک ہی ڈیٹ پر رکھیں، سب کے ساتھ باری باری نکاح، سارے نکاح ناموں پر سائن کر دوں گا۔ سمپل۔ اس نے مسز شمیم کے ہاتھوں سے تصویریں لے کر ٹیبل پر رکھی۔ بہرام، وہ اس کا مذاق سمجھتی غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ بہرام کا دلکش کہکا ابل پڑا۔ تم کبھی سیریس ہوگے؟ مجھے ابھی کوئی فائنل کر کے بتاؤ کون سی پسند ہے، آج میں نے ایسے نہیں جانے دوں گی۔ وہ غصے ہو گئی اور بہرام کے چہرے پر بے بسی طاری ہوگی۔ مجھے ان میں سے کوئی پسند نہیں، وہ منہ برا کر بولتا اس کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ پرے ہو بہرام، اور مجھے بتاؤ آج، ورنہ میں تمہارا کچھ کر دوں گی۔ اور اس کا سر کندھے پر سے ہٹاتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ اور سچ ماں، آپ اپنے بیٹے کا حق کچھ کر دیں گی؟ مثلاً کیا کریں گی؟ وہ حیرت سے جھٹکے سے بولی تھی۔ میں تمہیں کان سے پکڑ کر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کروا دوں گی، پھر روتے رہنا کہ زبردستی کی گئی ہے میرے ساتھ۔ وہ اس سے اپنے خطرناک ارادہ سے آگاہ کرنے لگی تھی جس پر بہرام نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ یہ تو واقعی خطرناک ارادہ ہے، پر پلیز ماں سب سے کروا دیں، مجھے تو سب ہی بہت کیوٹ اور معصوم لگ رہی ہیں۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولا۔ مسز شمیم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بہرام، تم بہت تیز ہو گئے ہو، بولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو اتنی شادیاں کرتے دیکھا نہیں۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی اور بہرام نے پرسوچ انداز میں لفظ کھیڑے تھے۔ مام، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ہاں یہ بات بھی، پر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 4 شادیاں تو جائز ہیں، آپ ان میں سے کوئی 4 فائنل کر دیں۔ آرام سے بتاتے وہ اپنی پہلی والی پوزیشن میں چلا گیا۔ مسز شمیم اسے گھورتے ہوئے پاس پڑا کوشن اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنے جا رہی ہوں، تم صرف مسخریاں کرتے رہو اور پھر کبھی سنجیدہ مت ہونا، اپنے بچے بھی ہو جائیں گے تب بھی چھوٹے بچے ہی رہنا۔ میں خود ہی تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنے جا رہی ہوں، اب تم صرف خود کو نکاح کے لیے تیار رکھو۔ وہ پکے عزم سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ ماشاء اللہ کیا آنکھیں ہیں۔ مسز شمیم ابھی دروازے پر تھی کہ پیچھے سے اس کی آواز پر ٹھٹر کر رکی اور یکدم پلٹی اور اسے موبائل کو پرشوق نظروں سے گھورتا پایا۔ ہیں تم بھی سستے عاشقوں کی طرح موبائل میں تصویریں نکال کر تو نہیں عشق کر رہے؟ وہ جڑ سے اندر آئیں اور پھر بہرام سے موبائل چھین کر دیکھا تو وہ تصویر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تم انہیں سمجھ نہ آیا کہ کیا کہیں۔ ان کے سرخ چہرے والی حالت دیکھ کر ایک بار پھر بہرام کا کہکا لگا اٹھا۔ مسز شمیم چلے گی اور اس نے مسکراتے ہوئے موبائل پر پڑی ہانیہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے محبت سے دیکھا اور اس کے چہرے پر انگلی پھیری اور اس کی آنکھوں میں تپش اترے اور ایک گہری نظر اس کے چہرے کے نقوش پر ڈالتے ہوئے روم سے باہر نکلا تو لانچ میں اپنے باپ کے کہتے سنائی دینے لگے۔ شاید مسز شمیم ان کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے دیکھنے لگا اور مسز شمیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔
اور اس کے باپ کے کہکوں کا۔ تمہارے جانے کے بعد میں اپنی محبت سے انہیں کبھی اداس نہیں ہونے دیا۔ وہ اوپر دیکھتا بڑبڑانے لگا، بیری تنگ مت کیا کرو۔ اس کے پاؤں سے ہبکی بھری آواز آئی اور اس نے گردن گھمائی۔ کوئی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے بیری کہا؟ ہا ہا ہا۔ پھر بائیں کان کے قریب خوشیوں سے بھرپور کھلکھلاتی آواز۔ اس نے جھٹ سے گردن موڑی اور وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور نیچے سے ظفر صاحب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا آنکھیں موند گیا۔ آنکھیں کھولنے تو اپنے ڈیڈ کو تکتا پایا۔ وہ ہلکی سی اسمائل پاس کرتا ہوا اپنا درد چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ پر کیا ایک باپ سے اس کی اولاد کا درد چھپ سکتا ہے؟ ہاں بولو کریم، موبائل کان سے لگاتے وہ سرسباہٹ لہجے میں بولا۔ سر ہماری ٹیم تیار ہے، آپ حکم کریں، ہم اپنا کام پر لگ جائیں گے۔ اس کا ہاس بندہ اس کی زندگی کے ہر ایک مقصد میں اہم کردار رکھتا تھا۔ بولا، کہتے کتنے بندے ہیں اور کیا سب بھروسے مند ہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ آپ بے فکر ہیں سر، یہاں کے نہیں ہیں، سب غیر ملکی ہیں، اپنا کام ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ فواد چوہان نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ٹینڈر کا ہمیں لیٹ نہیں ہونا چاہیے، آئی جی کا حکم ہے۔ وہ اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، شروع کرو، پر احتیاط سے، وہاں تم لوگوں کی سوئی بھی نہ گرے، آئی سمجھ؟ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ یس سر۔ سر کیا آپ فواد چوہان کی پارٹی میں جا رہے ہیں؟ اور باڈی گارڈ کا کیا کرنا ہے میڈم؟ بہت آپ کے ساتھ نکاح کو بھول رہی ہیں۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ میڈم اپنے باڈی گارڈ کو بہت پسند کرنے لگی ہیں، پر اس نے اپنے منہ کو وقت پر قابو کر لیا۔ مگر بہرام کوئی بچہ نہ تھا جو نہ سمجھتا، ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے، اور تمہاری میڈم کو تو آنا میرے پاس ہی ہے، پھر ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ کریم پہلے چونکا اور پھر سر ہلا گیا۔ کس بینک سے لون لیا ہے اور کس پر؟ اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ سر غیر ملکی بینک سے لیا ہے اور اپنی پراپرٹی کے پیپرز۔ کریم کی آواز پر بہرام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ گڈ، یہ خود ہمارے کام آسان کر رہا ہے۔ تم میٹنگ فکس کرواؤ میری بینک کے آنر سے۔ اور اس نے کھولتے ہوئے آنکھ کہا تو کریم نے سر ہلا دیا۔ اوکے سر۔ بہرام نے سر ہلایا اور اسے ہدایت دیتے کال منقطع کر دی۔ صاحب آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر اس نے گردن موڑی تو سر ہلا دیا۔ وائٹ شرٹ کے کپوٹ کرتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ خیریت سے یاد فرمایا گیا۔ مسکراتی نظر اس نے ظفر صاحب پر ڈالی اور ہفکی سے منہ پھلائے بیٹھی اپنی مام کو دیکھا۔ ماحول بڑا غمگین تھا۔ شرارت سے کہتے ہوئے اس نے مسز شمیم کے گرد اپنے بازو ڈالے اور انہوں نے مزاحمت کی، پر بہرام اپنا سر بھی ان کے شانوں پر ٹکا گیا۔ کوئی لڑکی پسند ہے؟ انہوں نے مسز شمیم کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر بہرام کے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ چونک گیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا تو قریب سے اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ مام ندامت سے پکارا، پر مسز شمیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بہرام جواب دو۔ ظفر صاحب کی اس سخت آواز پر اسے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی ماں کو زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ جی پسند ہے، اس نے اپنی ماں کے کان میں کہا تو وہ پہلے تو وہ چونکی اور بعد میں لب پینچ کی۔ کون ہے؟ ظفر صاحب اس کے تاثرات سے سمجھ گئے، تبھی مزید استفسار کیا کیونکہ وہ بھی تنگ آ گئے تھے اس چھپن چھپائی سے۔ آپ کو معلوم ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ مسز شمیم نے گھو کر اپنے شوہر کو دیکھا اور ہڑبڑا گئے۔ بکو مت، مجھے نہیں معلوم کون ہے، بتاؤ اپنی مام کو۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنے بیٹے کو جھٹکا۔ تم دونوں میرے ساتھ کھیل کھیلنا بند کرو اور مجھے ایک جواب دو، ورنہ میں تم دونوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اپنے مائکے۔ بہرام نے پہلے مسز شمیم کی بھڑک کر بولی اور اس نے جھٹ کر اپنے کان پکڑ لیے۔ ہانیہ خان۔ دھمکی اتنی خطرناک تھی کہ اس نے لمحہ لیے بغیر اپنے دل کی آواز کو زبان دی۔ ہانیہ خان۔ مسز شمیم بڑبڑا کر یکدم پلٹی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں دھیمی مگر خوبصورت مسکان اس کی انابی لبوں پر سجی تھی۔ ظفر صاحب نے ریلیکس ہو کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ یہ وہی ہانیہ خان ہے نا، ہوم منسٹر خان حارث خان کی بیٹی؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ بہرام نے سر ہلا دیا۔ پر اس کی تو جلدی شادی ہونے والی تھی اپنے باپ کے دوست فواد چوہان کے بیٹے ہادی چوہان سے۔ ان کا دل کیا کہ اپنے سر پیٹ لیں۔ بیٹے کا دل بھی گیا تو کہاں، جو پہلے ہی بک تھی ہوئی تو نہیں نا؟ اور میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں گا، آپ رشتہ لے کر جائیے گا انشاءاللہ۔ آپ کے بیٹے کے 25 بچوں کی ماں بھی وہی بنے گی اور راستے بھی وہی روکیں گے، اور اس کا لہجہ جہاں شروع سے سنجیدہ تھا آخر میں اتنا ہی شریر ہو گیا۔ ظفر صاحب تو کہہ کر لگا کے اٹھے۔ البتہ مسز شمیم پریشان سی بیٹھی تھی۔ لڑکی تو حسین ہے، پیاری اور معصوم بھی ہے، پر حارث خان راضی ہوگا؟ اپنا بیٹا راضی ہوا تو دوسری پریشانی سر پر آ گئی۔ انہوں نے مجبور ہو کر سر تھام لیا۔ دونوں باپ بیٹے نے چھت پھاڑ کہکا لگا کر لاؤنج کی فضا میں گونجا۔
اچھا سنیے ڈیڈ، میری آج رات انگلینڈ کی فلائٹ ہے، انشاءاللہ کل دن بعد لوٹوں گا۔ آپ کے ساتھ مینیجر ہوگا، کوئی میٹنگ ہو تو اٹینڈ کر لیجیے گا، اوکے؟ اس نے اپنی مام کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے ظفر صاحب کو مخاطب کیا اور انہوں نے سر ہلا دیا، اور پھر بہرام اپنی ماں کو مطمئن کرتا بیچ بیچ میں کوئی شرارت بھری بات کر دیتا جس سے لاؤنج میں کہہ گونج اٹھتا، اور اس کے اندر کی آگ پر وہ برف کا کام کرتے تھے۔ اس لیے بہت تسلی سے اپنی ماں کو وہ بتا چکا تھا اپنے پسند کے بارے میں۔ اب اس کی ماں تھوڑی بہت مطمئن ہو چکی تھی، بس آگے کی پریشانی تھی کہ اس کے باپ کیسے مانے گا اور یہ سب کیسے ہوگا۔ بڑی سی شیشے کی سیاہ ٹیبل پر بیچ رکھی لیمپ کی مانند لائٹ نے آس پاس روشنی پھیلائی ہوئی تھی، اور اس ٹیبل کے چاروں اطراف رکھی چیئر پر 6 وجود خاموش بیٹھے تھے اور مین چیئر پر بیٹھی شخصیت سامنے رکھی تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کمپوز ہے، انڈر ورلڈ کا مشہور اسمگلر۔ اس خفیہ میٹنگ میں مین چیئر پر بیٹھے شخص نے ایک تصویر سب کے سامنے کی تھی، اور باقی سب نے تو غور سے اس سیاہ فام کو پاگلوں والے بیس میں دیکھا تھا، اور ان میں سے صرف ایک شخص اس تصویر کو سرسری سا دیکھ کر پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ یہ ایک طرف سے ہتھیار خریدتے ہیں اور دوسری طرف سے خود خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے معصوموں کو بےرحم اور بے درد موت دیتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اس کے پیچھے ہیں، پر یہ اور اس کا ساتھی کمیل ہاشمی کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ کئی ممالک کی سیکرٹ سروسز ان کے پیچھے ہیں۔ مانے جانے یہ دنیا کے ہائی لیول کے دہشت گرد ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے کافی ملکوں میں اپنی دہشت پھیلا رکھی تھی، اور اب ان کا مقصد پاکستان پر پھیلانا تھا۔ وہ شخص تفصیلات بتاتے ہوئے بولا، اور اس کا کالو کو کیا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا؟ ہاں ہاں ہاں، اس نے کہہ کر لگاتے ہی جس پر وہاں موجود ایک وجود نے اتنے سنجیدہ ماحول میں ایسی بے تکی بات پر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے وجود نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی اور انتہائی سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ تم زیادہ ہی ایکٹنگ کر رہے ہو، اس مین چیئر پر بیٹھی شخصیت نے اسے ٹوکا تو وہ ہنس پڑا۔ جیسے تم سب کی ڈیمانڈز ہیں مجھ سے، ویسے ہی میری خاص ڈیمانڈ ہے تم سے۔ اس نے خاص کر کے اس پیپر ویٹ کو گھمانے والی شخصیت کی طرف رخ کیا، اور جس نے دھیما سا مسکرا کر اسے ڈیل کر لیتے ہوئے کہا تھا، آپ ڈیمانڈ نہ کریں، مجھے آرڈر کریں۔ دوسرے شخص نے شرارت سے کہا، اور پھر ایک دم الرٹ ہوا، ڈیل ہے کہ تم سے، اور یہ آرڈر ہے کہ مجھے یہ دونوں چاہیے اور اپنی زبان پر رکیں گے۔ اس نے دونوں کو کہتے ہوئے تصویریں ان کی طرف کی، اور ایک اٹھا لیں۔ دوسرا خاموش بیٹھا رہا۔ ہمیں منظور ہے، بس اب آخری۔ وہ دونوں وجود یک زبان بولے، تم سب اپنا اپنا کام بہت اچھی طرح انجام دے رہے ہو، ہم سب کافی متاثر ہیں تم لوگوں پر کی پروگرس سے۔ ہمیں اگر کامیابی ملے تو تم لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ۔ کچھ دیر کے بعد گمبھیر خاموشی چھا گئی، اور وہ بھی تمام انتہائی سنجیدہ ہو کر سارے کیس کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ ابھی باڈی گارڈ آ گیا ہے۔ بہزاد کے 5 منٹ لیٹ ہونے پر اس نے عبداللہ کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اور اس کے ساتھ اس کے کولر سمیت اٹھا لاؤ۔ عبداللہ کے دوسرا قدم باہر رکھنے کی قبل گیٹ سے اندر داخل ہوتے براؤن میٹک پیل باڈی گارڈ کی ٹی شرٹ میں موجود اس کی مضبوط توانا چوڑی جسامت میں چپکی ہوئی تھی۔ پرانی بلو پینٹ، وہی بیلٹ اور بالوں کو پونی ویسے ہی بنائے، پرانے ہی شوز میں وہ اندر داخل ہوا، مطلب بیبی کی ہوئی شاپنگ میں سے صرف شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے مسکراہٹ دباتے سوچا اور اندر چلا گیا۔ السلام علیکم میڈم، بہزاد نے اس کو دیکھتے ہوئے سلام بھیجا۔ ہانیہ منہ ہی منہ میں جواب دیتی پلٹی، اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد اس کے ماتھے پر بال بڑھ گئے اور چھوٹی سی ناک لمحہ بلحمہ سو رہے ہونے میں وہ گہرا سانس کھینچتی ہوئی اس کے قریب آئی، اور پھر سفید کیپری میں پینٹ تھامے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سفید کیپری میں رائل بلو نفیس سی کڑھائی والی شرٹ اور لمبے سے دوپٹے کو گلے میں ڈالے بہزاد اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ مہکتا وہ گلاب اس کے بالکل قریب آ رکا، اور اس کی مہک بہزاد کو اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھی انور کو سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ وہ کافی دیر تک اپنے دل کو بھی سمجھاتا رہا کہ بچے سدھر جاؤ، وہ کوئی محلے والی نہیں بلکہ ہوم منسٹر کی بیٹی ہے۔ اگر ہوم منسٹر کو اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو مجھے چٹکی میں یوں غائب کروا دے گا جیسے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ رات کو بہت مشکل سے اس کے شہر سے نکل کر اس نے خود کو اور زبردستی اپنے دل کو تھپک تھپک کر چلایا تھا، اور اب اسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بھی شور مچانے لگی تھی۔ وہ چلتی اس کے سامنے آئی، بہزاد کی نظریں اس کے یوں قریب رکنے پر بے ساختہ ہی اس کی سبز آنکھوں سے
ہوتی ہوئی اس کے احمری لبوں پر جا رکی تھی۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میری میڈم ہے، میں ان کا محاسب ہوں تو وہ نادان ہے، مگر میں تو نہیں۔ اس نے خود کو جھٹکا اور اپنی بے سختی پر بند باندھا۔ وہ ابھی خود کو جھٹکتا اور اپنی دھڑکنوں کو نارمل کر رہا تھا، اچانک یہ ہانیہ نے اس کے کالر سے پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اس کے سر کو تھوڑا سا جھکایا اور اس کی طرف ذرا سا نیچے جھکایا تب وہ آگے بڑھ کر درمیان میں کچھ فاصلہ رکھتی اس کی گردن کے قریب کچھ سونگھنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ ایک پال میں جہاں بہزاد کو ساکت اور جامد کیا تھا، وہیں ملازمین اور عبداللہ کا منہ اپنی بیبی کی اس حرکت پر کھل گیا اور اگلے ہی پل فضا میں ایک تھپڑ کی گونج ان سب کے منہ بند کر گئی تھی۔ باڈی گارڈ کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے سب ہڑبڑا اٹھے تھے۔ بیبی، عبداللہ نے اس کی حرکت پر ٹوکا۔ شٹ اپ ایڈیٹ۔ اس پر غصے سے دھاڑی اور انگلی وان کر اسے وان کیا اور اپنا رخ بس واپس بہزاد کی طرف موڑا اور آنکھوں کے ضبط سرخ ڈورے ہونے لگے۔ ہنی، یہ کیا حرکت تھی؟ حارث صاحب سیڑھیاں سے اترتے تھپڑ کی آواز پر اس کی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ وہ غصے سے بہزاد کی سرخ اور سر تاثر سے آنکھیں دیکھتی اسے اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہوئی آواز پر پلٹی تھی۔ کچھ نہیں ڈیڈ، اس نے میری حکم عدولی کی ہے، اس کی سزا دی ہے، ڈونٹ وری، نتھنگ مور، نخوت سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ بہزاد، وہ ہے ہی ایسی، کوئی اس کی بات نہ مانے تو وہ ایسے ہی کرتی ہے، بہت ضدی ہے نا۔ حارث صاحب عبداللہ سے کوٹ لے کر پہنتے ہوئے اسے معذرت کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی عام بات کر رہے ہوں۔ غلطی میری ہے سر، مجھے ان کا حکم مان لینا چاہیے تھی، میں معذرت کر لوں گا میڈم سے۔ وہ مؤدب سے بولا تو حارث صاحب مسکرا کر سر ہلا گئے۔ اچھا سنو، وہ خدا حافظ کہہ کر جانے لگا، تب حارث صاحب نے پیچھے سے اسے پکارا، جی وہ رکا، تم اس کی پروٹیکشن کے علاوہ احکام مان لیا کرو، میں تمہیں اس کی سیلری الگ سے دوں گا۔ دیکھو، برا مت ماننا، پر یہاں پر آج تک کسی نے اس کی بات کبھی نہیں ٹالی تھی اور اسی وجہ سے اس کی نظر اس کی پروٹیکشن کے سامنے تم وہ واحد ہو جس نے اس کی حکم عدولی کی ہے، اور اس کا ریاکشن نارمل تھا۔ ہر صاحب نے سرسری سی نظر اسے دیکھ کر کہا اور اس نے تابع دار سے گردن ہلا دی۔ ہاں بڈھے، نارمل تھا، میرا گال سجا دیا، تیری بیٹی کا ریاکشن نارمل تھا، بات تو ایسے کر رہا تھا جیسے منسٹر نہیں ایم پی او ہو۔ وہ بے بسی سے سوچتا رہ گیا۔ میں ویسے ہی مان لوں گا سر، اپنی ڈیوٹی کا حصہ سمجھ کر آپ مجھے مزید سیلری دینے کی ضرورت نہیں، اور میں حیا رکھوں گا، آئندہ میڈم کی نافرمانی نہ کروں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ حارث صاحب کی اجازت دینے پر وہ سر ہلاتا ہانیہ کے پیچھے چلا گیا۔ پیچھے عبداللہ نے ایک افسوس بھری نظر اس کی پشت پر ڈالا۔ وہ باہر آیا تو ہانیہ موبائل پر کسی سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ بہزاد نے خاموشی سے گاڑی نکالی اور اس کے پاس روک کر باہر نکلتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا اور اسے دیکھے بنا کھڑا تھا، اور ہانیہ سرسری نظر اپنے اس کے گال پر ڈال کر لب پینچی اور اندر بیٹھ گئی اور سارے راستے موبائل پر ہنستی کھلکھلاتی بات کرتی رہی۔ بہزاد بمشکل اپنے اندر بھڑکتی آگ کو روکے بیٹھا تھا، ورنہ بس نہیں چاہ رہا تھا ابھی گاڑی کسی ٹرک سے ٹکرا دے۔ تم آج سے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو رہے ہو، تمہیں یاد ہے نا؟ گاڑی کے رکتے ہی اس نے موبائل بیگ میں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، پر میں ابھی نہیں آؤں گا، اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہی شفٹ ہوں گا، جان چھڑانے کے وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ کر باہر نکلا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ہانیہ نے سر ہلاتے یہی شکر کیا تھا کہ وہ آئے گا تو صحیح۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھانے پر بہزاد نے خاموشی سے تھام لیا اور اسے باہر نکالا، جیسے وہ خود کو ملکہ سمجھتی ہو۔ گاڑی پارک کر کے یونیورسٹی میں داخل ہوتے اسے خود پر ہنسنے والوں اور تمسخر بری نظروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جسے وہ بے حس بنا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ جس کی نظر پر بھی اس پر پڑتی تو وہ پہلے ہی الجھتا اور اسے ہانیہ خان کے پیچھے پیچھے جاتا دیکھ کر کہکا لگانے لگتا۔ واقعی ہانی، تم بہت رحم دل کی مالک ہو، تم نے ایک میٹرک فیل لفنگی کو جا پر رکھ لیا، اور اس کے بعد رحم دلی کی مثال اور کیا ہوگی یار، آئی ایم امپریسڈ۔ سیم نے تمسخر بھری نظر اس پر ڈالی اور اپنی انسلٹ کا بدلہ لیتے کہا، جس پر نہ ہانیہ نے جواب دیا اور نہ ہی بہزاد نے اسے چوسے آم کی گٹی جیسا کوئی خطاب دیا۔ وہ چپ چاپ خاموش اس کے پیچھے تھا۔ یار، میٹرک فیل باڈی گارڈ ایسے ہی ہوتے ہیں، تو میں ابھی ایک اور رکھنا چاہتی ہوں، اس نے کمنٹ ساتھ ہی دیا تھا۔ جہاں ہانیہ اپنے گروپ کے ساتھ ٹھٹک کر رکی تھی، وہیں موقع ہوتا ہوا بہزاد کہکا لگا کر اٹھتا اس کی محنت پر پانی پھیر گیا تھا۔ پر اس وقت جو آگ اس کے اندر بھڑکی ہوئی تھی نا، اس میں تو یہ خوشی کہیں بھسم ہو گئی تھی، اور اس کے سامنے تو وہ بس وہی منظر تھا جہاں سب ملازمین اور عبداللہ کے سامنے اس نکچڑی نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ سائڈ پر کھڑے لڑکیوں کے ٹولے پر نظر پڑی تو اس نے مٹھیاں پینچ لی تھی۔
اسے رکھ لو، بعد میں لوٹا دینا، وہ غصے سے بولی اور اس کے فرینڈز ٹھٹک گئے، پر وہ لڑکیاں بھی اس کے ریاکشن پر حیران ہوئی۔ یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، کیوں ہینڈسم، وہ کہتی کہہ کر لگانے لگی اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالیاں مار کر سرخ آنکھوں والی ہنی کو دیکھنے لگی۔ بہزاد کو تو اپنا مارکیٹ میں بکنے والی چیز لگ رہا تھا۔ ہنی، واٹ آر یو ڈوئنگ گرل، اسے اس کی طرف خطرناک ارادوں سے بڑھتے دیکھ کر بہزاد اس کے سامنے آ گیا۔ پیچھے سے اس کی دوستوں نے اسے تھاما۔ چھوڑو مجھے، وہ چیختی ہوئی اپنے بازو چھڑوا کر بیگ بہزاد کے منہ پر سب کے سامنے مارتی آگے بڑھ گئی تھی اور اپنے لب باہم پہ بست کیے بیگ تھامے اس کے پیچھے آیا۔ گراؤنڈ میں موجود سب اسٹوڈنٹ کی نظریں ان دونوں پر تھی۔ میری آفر ابھی بھی برقرار ہے، تانیہ نے اس کی اس قدر انسلٹ پر سامنے آ کر کہا تو بہزاد کا دل اگتا سا گیا تھا۔ سوری، وہ دانت پیس کر کہتا آگے بڑھا تھا۔ کیا تمہاری کوئی عزت نفس نہیں؟ کیا باڈی گارڈ انسان نہیں ہوتے؟ تم اس کے محافظ ہو اور وہ تمہارا سارے اسٹوڈنٹ کے سامنے مذاق بنا رہی ہے اور تم پھر بھی اس کے وفادار ہو۔ اگر اتنی وفاداری مجھ سے دکھاتی ہو تو تمہیں پتہ نہیں کیا کہاں پہنچا دیتی کہ تم خود کو پہچان بھی نہ پاتے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آتی افسوس اور محبت سے اسے سمجھانے لگی، میں کہیں پہنچنا نہیں چاہتا اور نہ ہی اپنی پہچان کھونا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں پر نظر انداز کرتا مسکرا کر نرمی سے کہتا آگے بڑھ گیا، اور یہ مسکراہٹ، یہ نرمی صرف سامنے ترچھی نظروں سے دیکھتی ہانیہ خان کو جلانے کے لیے تھی۔ تانیہ لب پینچ کر اس کے پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی، کتنی ہمت کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ باقی کا سارا دن دونوں کے بیچ میں گمبھیر خاموشی چھائی رہی تھی۔ وہ غصے سے اسے حکم دیتی، ضبط کرتی، سر کو ہم دیتا ہوا اسے اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر گھر چھوڑ کر اپنے روم میں پڑا تھا اور آنکھوں پر بازو رکھے خاموش سا سوچوں میں گم تھا۔ اچانک دروازہ ناک ہوا۔ بہزاد انور کی آواز پر اٹھ بیٹھا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولا۔ آج دیر سے آیا؟ میں تیرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا، مجھے لگا تو نہیں آئے گا آج، وہ کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میڈم کے ساتھ گیا تھا اس کی دوست کی برتھ ڈے پر، اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا ہوا خود واپس بیڈ پر گر گیا تھا۔ انور سر ہلاتا اندر داخل ہوا۔ یار مجھے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس کے پاس بیٹھتا مانی ہیزی سے مسکرا کر بولا، مجھے دنیا کی ساری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ وہ منہ بنا کر بڑبڑایا تھا، آج دیکھنا، آج عبداللہ وہی اس کا باڈی گارڈ جو اس کے ساتھ آیا تھا تیرے پاس، آج میرے گھر پر میرے پاس آیا۔ وہ ہنستا بولا اور بہزاد ٹھٹک کر اٹھا۔ کیوں؟ اس نے سختی سے ابرو اچکا کر پوچھا۔ مجھے نوکری دینے، اس کا کہہ کر روم کی فضا میں گونجا۔ کون سی نوکری؟ بہزاد کا جبڑا اتنا تنا، یہی تیرے پر نظر رکھنے والی، اور سامنے مسٹی کی بیٹی آبو پر۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بتا کر ہنسنے لگا۔ اس نے کال کر کے مجھے موبائل دیا اور میں نے کہا میڈم یہ میرے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اپنے محلے پر نظر رکھنے کی نوکری گھر بیٹھے مل رہی ہے۔ میں نے جھٹ سے کہا آپ میری طرف سے ہاں سمجھے، اور اس نے اپنے اس چمچے کو موبائل پر کہا۔ اس نے نوٹوں کی گٹی ایڈوانس میں دے دی اور انور نے ہنستے ہوئے اس کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھی۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر، کمینے دوست پیسوں کے لیے دوست پر نظر رکھے گا، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا ارادہ نہیں، ایسا کردار نہیں۔ بہزاد نے اسے اپنی سخت انگلیوں کا مکھا اس کے سر پر مارتے ہوئے ملامت کی، پر وہ ڈھیٹ بن کر ہنسنے لگا۔ نمبر بھی دیا ہے اس نے، کچھ بھی ایسا ویسا دیکھو تو لڑکے کے بغیر کال دوں، وہ پھر بولا، اور بہزاد نے آنکھیں گھمائی۔ دفعہ ہو جو، اس نے لات ماری تو وہ ہنستا ہوا نیچے گرا۔ چل یار غصہ تھوک، یہ لے سگریٹ لایا ہوں تیرے لیے۔ کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تو جا اپنے کام کر، اب مجھ سے بات بھی نہ کرنا۔ بہزاد نے منہ پھیرتے ہوئے منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ ایسے تو نہ بول، دیکھ کسی کو نہیں بتایا، سیدھا تیرے پاس آیا ہوں، اگر تجھے برا لگا ہو تو واپس کر دوں گا۔ ایسا تو کر، واپس خود کر دے اور اسے سب کچھ بول دے جو تجھے اچھا لگے، ساری بھڑاس نکال دے، اس ہوم منسٹر کی، اس کی بیٹی کی کرتوت دکھاؤ، اور اب پھر نوکری بچے تو کرنا، ورنہ لات مار کر آ جانا۔ انور سنجیدگی سے کہتا وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، جس پر انور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسی بات نہیں، میں تو بس تنگ کر رہا ہوں۔ میں نے انکار کیا، جس پر اس کے گارڈ نے زبردستی مجھے پیسے تھما دیے۔ میں نے تو سوچا تجھ سے بات کروں گا۔ بہزاد نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اسے ہانیہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا ہو کیا گیا ہے اچانک۔ چل رکھ دے سائڈ پر، اس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں سگریٹ لگا کر کیش لیتے ہوئے۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ انور نے شرارتاً پوچھا۔ کس بارے میں سے؟ بہزاد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے، اور اس نے اس سے الجھ کر پوچھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، مطلب تو سمجھ رہا ہے۔ اپنی میڈم کے رویے کو وہ ذومانی انداز میں بولا۔ بہزاد نے اس کا اشارہ سمجھ کر سر جھٹکا۔ ایسا کچھ نہیں، وہ جل رہی ہے مجھ سے، بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مجھے جیسے جنگلی کو اتنی اہمیت دیتا۔ اس نے بہانہ گھڑا۔ چل چل، مجھے
ماما مت بنا۔ جنگلی کی اپنی جگہ کسی پر نظر رکھوانا الگ بات ہے، وہ ذرا متاثر نہ ہو اس بہانے پر۔ اتنی دال تو اس نے بھی کھائی تھی کہ اس میں موجود ملاوٹ کو سمجھ سکے۔ تجھے جو سمجھنا ہے پر ایسی بات نہیں، بڑی مغرور ہے، مجھ جیسے غریب کو گھاس بھی نہ ڈالے۔ ایسا ویسا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہزاد نے بیزاری سے دیکھا۔ تیرا اپنا فلسفہ ہے، میرا اپنا، انور نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے کندھے اچکائے۔ پھر وہ اپنے مولوی کی باتیں بتانے لگا جو اس کی جانے کے بعد محلے والوں سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ بہزاد سن کر مسکراتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صبح جاتے ہی اس کے سامنے یہ پیسے پھینکے گا اور آخر کیا سمجھ رکھا ہے مجھے، کبھی سب کے سامنے بے عزتی کرتی ہے اور کبھی نرمی تو کبھی تھپڑ۔ وہ خود بھی اس کے رویے سے بری طرح الجھ چکا تھا۔ سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے وہ روڈ کی سائڈ پر سر جھکائے چلتی، بیگ کی اسٹرپ کندھے پر درست کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے گاڑی کے ہارن پر اچھل پڑی۔ اللہ! اس نے اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور غصے سے سنگلاسس بدتمیز گاڑی والے کو مڑ کر دیکھا جو پیچھے موجود گرے لینڈ کروزر کو دیکھتے منہ بنا گئی تھی۔ ہادی سرخ لب پھڑپڑائے اور پاؤں پٹک کر آس پاس کا خیال کرتی آگے جانے لگی۔ تبھی اندر بیٹھا ہادی اس کے سامنے والے تاثرات نوٹ کرتا ہوا مسکرا کر اس کے سامنے برابر والے ونڈو اس کے سامنے جھکا اور چہرے کو دیکھنے لگا۔ ریلیف چاہیے میڈم، اس نے شرارت سے چھیڑا تھا۔ رمیسا بھی سڑک پر اس کے فلرٹی انداز کو دیکھتی ہوئی بوکھلاتی تھی۔ خود ہی جلدی سے دروازہ کھولتے اندر بیٹھ گئی، کیوں جانتی تھی کہ ایسے ہی چلتی گاڑی تو خود ہی بڑی خوار ہونے والی تھی۔ ارے میڈم، ابھی تو ہم نے اشارہ ہی دیا تھا اور آپ، وہ ہنستے ہوئے شرارت سے کہتا ہوا گاڑی آگے بڑھانے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا